अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काजी फ़हीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द डेली स्ट्रीम। व्यूअर्स, एक उस्ताद जो पूरी नस्ल का मुमार होता है, नेशन बिल्डर होता है। एक उस्ताद, बल्कि एक अच्छा उस्ताद एक नस्ल को संवार देता है। उस्ताद अगर इमाम शाफ़ी हों तो शागिर्द इमाम अहमद बिन हंबल जैसे बनते हैं। उस्ताद अगर मौलवी मीर हसन जैसे हों तो शागिर्द डॉक्टर इल्लामा मोहम्मद इकबाल जैसे बनते हैं। गोया उस्ताद अच्छा हो तो उसका एक तालिब इल्म ही, उसका एक शागिर्द ही पूरी कौम की हालत को बदल सकता है। आजकल अपने इर्द गिर्द बेशक इस तरह के उस्ताद को ढूंढना बहुत मुश्किल है, लेकिन अच्छे उस्ताद जो अपने बच्चों को और नौजवान नस्ल को संवारने की तगदो में लगे हुए हैं, उन्हीं की वजह से हमारी कौम आज तक ज़िंदा है। ऐसे उस्ताद को अगर लाइमलाइट में ना लाया जाए और उनकी कोशिशों को ना सराहा जाए तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। आज की हमारी मेहमान शख्सियत ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा टीचिंग के लिए ही सर्फ किया है और अभी भी स्टिल वो इसी तगदो और इसी कोशिश में लगी हैं कि किस तरीके से वो अपने नौजवानों के लिए और बच्चों के लिए बेहतरीन तालीमी सहूलियात के साथ साथ तरबियत के प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकें। हमारी आज की मेहमान मैडम शोबिया अज़हर हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? ठीक है। जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियात से वक्त निकाला और आज द डेली स्ट्रीम के प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ मौजूद हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने मुझे इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म पर मदऊ किया और अपना एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए मुझे मौका दिया। बहुत शुक्रिया। मैडम, हमें बताइएगा, हमारे नाज़रीन के लिए ब्रीफली एक्सप्लेन कीजिएगा अपना जो एजुकेशनल जर्नी है उसको। माय एजुकेशनल जर्नी ये स्टार्ट हुआ तकरीबन 35 इयर्स बैक, और ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? रावलपिंडी, इस्लामाबाद, क्योंकि मेरे फादर आर्मी से बिलोंग करते थे तो हम डिफरेंट सिटीज़ में मूव करते थे। तो वहाँ से ये एजुकेशनल जर्नी स्टार्ट होता है और फिर डिफरेंट सिटीज़ आ जाते हैं, जैसे रावलपिंडी, इस्लामाबाद जैसे मैंने बताया, उसके बाद लाहौर है, सियालकोट है। और हमेशा ही अल्लाह ताला ने ये मौका दिया कि वेल नोन इंस्टीट्यूशंस में काम करने का जो है वो मौका मिला, जहाँ से बहुत कुछ सीखा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई वॉज टीचर, बीइंग अ टीचर बहुत काम किया और बहुत कुछ सीखा। उसके बाद अल्लाह ताला ने ये मौका दिया कि मुझे एज अ टीचर्स ट्रेनिंग में भी अपना कुछ ना कुछ पार्ट प्ले करना चाहिए। तो मैं एज अ ट्रेनियर मुख्तलिफ़ इदारों में वर्कशॉप्स कंडक्ट की टीचर्स की, जिसकी वजह से अब तो मुझे याद भी नहीं है कि कितने असातिज़ा इकराम हैं जो इस ट्रेनिंग से मुस्तफ़ीद होने के बाद मुख्तलिफ़ जगहों पर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। तो वो बड़ा एक अच्छा टाइम था जिसमें आप बहुत सारे लोगों को, एजुकेटेड लोगों को लीड कर रहे होते हो। ये जर्नी अभी चल रहा था, तो उसके बाद एक और प्लेटफॉर्म मिल गया कि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में भी कुछ ना कुछ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए, जहाँ पे आप बहुत सारे लोगों को लेकर ड्राइविंग सीट पर बैठते हो और उनको मूव करवाते हो, और बहुत सारे लोग आप पे ट्रस्ट कर रहे होते हैं। तो इस तरह से फिर ये जर्नी जो है चलता रहा और स्टिल इट इज़ गोइंग ऑन। अच्छा मैडम, हमें ये बताइए कि बतौर उस्ताद जब कोई स्टूडेंट आपके पास आता है तो आप उसके लिए कौन से गोल्स सेट करती हैं? देखें फ़हीम साहब, जब स्टूडेंट्स या बच्चे ले लें आप, हमारे पास आते हैं तो दे आर बिलोंगिंग टू डिफरेंट लोकेलिटीज़ और डिफरेंट एटमॉस्फेयर, मुख्तलिफ माहौल से आते हैं। उनकी ग्रूमिंग, उनका ब्रॉट अप डिफरेंट तरीके से हुआ होता है। लेकिन जब वो मेरे पास आता है या एजुकेशन के लिए डेफिनेटली आता है, तो फिर मेरा जो गोल और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और जो है वो ये है कि बच्चे को इस तरह से ग्रूम किया जाए, उस तरह से उसे पॉलिश किया जाए, उसकी तालीम प्लस तरबियत दोनों चीज़ों को लेते हुए, कि जब वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद फील्ड के अंदर जंप करे तो ना सिर्फ वो अपने पेरेंट्स के लिए एक ऐसा जिसे कहते हैं सक्सेसफुल बच्चा हो या वो प्रोफेशनल बन चुका हो कि उनका बर्डन अपने शोल्डर्स पर लेने के लिए वो रेडी हो, और इसके साथ साथ सोसाइटी के अंदर भी वो इस तरह से मूव करे कि वाकई पता चले कि सोसाइटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनका हक वो पूरी तरह से अदा करें। अच्छा मैडम, अभी आपने बताया कि आप अपने एक स्टूडेंट को इन चीज़ों को देखकर उसके लिए गोल सेट्स करती हैं। ये बताइएगा हमारे नाज़रीन के लिए कि एक जो स्टूडेंट है उसके लिए फिर कौन से पेडागोजिकल स्किल्स हैं, कौन सी टेक्निक्स हैं जिनको अडॉप्ट करते हुए आप वो गोल्स को अचीव करती हैं?
جی فہیم صاحب، یہ والا آپ کا کویسچن تقریباً پچھلے کویسچن سے لنکڈ ہی ہے کہ جب ایک بچہ میرے پاس آتا ہے تو میرے مائنڈ میں 3 چیزیں جو ہے نا وہ بہت ٹاپ پرائیورٹیز پر ہوتی ہیں. نمبر ون یہ کہ اسٹوڈنٹ کے اندر ایک لیڈرشپ کوالٹیز جو ہے نا، ایک بچے کے اندر، اسٹوڈنٹ کیا بچہ کیا، اس کے اندر جب لیڈرشپ کوالٹیز پالش ہوتی ہیں نا تو بلیو می اس کا موریل یہاں سے اٹھ کر نا تو یہاں چلا جاتا ہے. جب ایک موریل اپ ہو جاتا ہے نا تو وہ پھر ایجوکیشن اکیڈیمک میں بھی میریکلز کر ڈالتا ہے. نمبر 1. نمبر 2 جو میری کوشش ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بچہ جو ہے وہ آپ کا سیلف کانفیڈنس، دس از کی ٹو سکسیس، کہ بچہ جو ہے وہ سیلف کانفیڈنس کس طرح اچیو کرے. اس کا بیسٹ وے یہ ہے کہ اس کو مختلف پریزنٹیشنز میں انوالو کیا جائے تاکہ اس کی انٹریکشن اپنے استاد کے ساتھ، اپنے پیئرز کے ساتھ خوبصورت اور اچھی سی بلڈ ہو. اس کے علاوہ میری کوشش ہوتی ہے کہ ایچ اینڈ ایوری اسٹوڈنٹ should have a right to come on stage and present him or herself in front of gathering. یہ believe me شاید آج کے دور میں نا پڑھائی یا اس کے نا رٹے کے پیچھے اتنا بھاگ رہے ہیں اپنے کریکولم سلیبس کے پیچھے کہ ان چیزوں کو ہم بالکل بھول گئے ہیں. لیکن اسٹوڈنٹ ہمیشہ وہ ہے جو فل پیکج ہے، اور میری نظر میں فل پیکج وہی ہے جو آل راؤنڈر اسٹوڈنٹ ہے. تو آل راؤنڈر ایسے ہی بنتا ہے، کمپلیٹ پیکج. اور نمبر 3 جو تیسری بڑی امپورٹنٹ چیز میرے مائنڈ میں ہوتی ہے، دیکھیں ہیلتھ ہے تو سب کچھ ہے. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میرے بچے جو ہیں وہ ہیلدی باڈی لیڈس ٹو ہیلدی مائنڈ. تو جب میرا بچہ انسٹیٹیوشن میں آتا ہے تو وہ صرف اسٹڈیز اور اس میں سٹنگ میں نہ لگا رہے بلکہ اوپن ایئر میں اس کو بریتھنگ کا بھی ایک ہونا چاہیے، موقع ملے تاکہ اس کا مائنڈ فریش ہو، اس کی باڈی فریش ہو تو آٹومیٹیکلی وہ اکیڈیمک میں اپنا 110% دے سکتا ہے. تو یہ فہیم صاحب چھوٹی چھوٹی کوششیں اور کاوش ہیں جو میں لاسٹ 35 ایئرس سے ان چیزوں کے اندر، بلیو می فرام ویری فرسٹ ڈے ٹل ناؤ، آج بھی میں اسی اسپرٹ کے ساتھ ان چیزوں پہ کام کرتی ہوں. تو میڈم اگر گولز بھی سیٹ ہو جاتے ہیں، ان کو اچیو بھی کر لیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی ہمارے اباؤٹ 60 to 70% جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ میٹرک یا انٹرمیڈیٹ کے بعد ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں، وہ اس طریقے سے سوسائٹی کا فعال حصہ نہیں بن پاتے. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ہمارا جو استاد ہے نا اس پہ ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے. ابھی میں نے آپ کو بات بتائی نا کہ بچے میں سیلف کانفیڈنس، گرومنگ، لیڈرشپ کوالٹیز، ہیلدی مائنڈس، اگر یہ 3-4 چیزیں اگر ایک استاد بچے میں پالش کر دیتا ہے اور جب وہ پریکٹیکل فیلڈ میں انٹر ہوتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ اسے سمجھ نہ آئے کہ میں نے کون سا مطلب اپنے لیے پروفیشن لینا ہے، وہ کبھی بھی ڈی ٹریک نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات. اس کی میں نا آپ کو اگزامپل بھی دے سکتی ہوں کہ میرے سامنے 20 اس طرح کی اگزامپلز آتی ہیں. جب میں جس سیٹ پہ بیٹھی ہوتی ہوں تو میرے سامنے نا بہت سارے لوگ انٹرویوز کے لیے آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان لوگوں میں بلیو می سم ٹائمز ڈگری جو ہے نا اتنا مطلب اچھی ہائیلی کوالیفائڈ بچے اور بچیاں ہوتے ہیں، بٹ ان لوگوں کی نا لیکنگ کہاں پر آ رہی ہوتی ہے؟ ان کی گرومنگ میں، ان کے سیلف کانفیڈنس میں، ان کی لیڈرشپ کوالٹیز کلیئر پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ لیکنگ ہے. پھر میرا مائنڈ نا کلک کر جاتا ہے کہ یہ چیزیں کیسے پروڈیوس نہیں ہوئی. تو وہاں ٹیچر ایک بندہ ہے، ایک ایسی پرسنالٹی جو مجھے کھڑا سامنے نظر آتا ہے کہ یقیناً ٹیچر نے اس ایریاز پہ بچے کے کام نہیں کیا. تو میرا خیال ہے کہ اگر ٹیچر ان چیزوں کو لے کر چلے نا تو بچہ کبھی بھی ڈی ٹریک نہیں ہوگا اور اسے پتہ ہوگا کہ میں نے کون سی ڈائریکشن پکڑنی ہے. ٹھیک ہے، آپ ٹیچر کو جو ہے وہ ٹرینڈ کریں. نمبر 1 ایک تو اس کی ٹریننگ، فریکوینٹ ٹریننگز آر نیڈڈ. نمبر 2 ٹیچر کو فائنینشلی بھی انہینس کرنے کی بہت ضرورت ہے. اس سے اس کو ایک نئی موٹیویشن اور اس کا موریل بہت اپ ہو جاتا ہے. تو اگر یہ دونوں چیزیں بھی ساتھ سائڈ بائی سائڈ لے کر چلیں اور وہ 3 گولز بھی جو میں نے آل راؤنڈر والی بات کی وہ چیزیں بھی ساتھ لے کر چلیں تو میرا خیال ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ڈی ٹریک والا بچوں کو نہیں سمجھ آتی کہ ہم نے کون سا، تو بلیو می کریئر کاؤنسلنگ کی بھی ضرورت نہیں رہتی. ان کی کریئر کاؤنسلنگ گریجولی ہوتی چلی جاتی ہے، اسٹارٹنگ فرام دیئر ارلی ایئرز ایجوکیشن ٹل دیئر انٹر ٹل دیئر گریجویشن. تو میڈم 35 سال تک آپ اس شعبے سے منسلک رہی ہیں، بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے اور بہت سی اچیومنٹس بھی کی ہوں گی. تو آج کے دور میں کچھ ایسی اچیومنٹس جن کو یاد کر کے بہت پراؤڈ فیل ہوتا ہو، ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گی آپ؟
استاد اپنے بچے کو اپنے پڑھائے ہوئے یا اپنے گائیڈ کیے ہوئے بچے کو کسی پوسٹ پہ کسی مقام پہ دیکھتا ہے تو وہ اس کی سب سے بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے. اور فہیم صاحب اس کی بے تحاشا اگزامپلز ہیں میرے پاس. آج بھی میں جب اپنے ہاتھ سے نکلے ہوئے بچے اپنے اینڈ سے ایجوکیٹ کیے ہوئے بچے فیلڈز میں دیکھتی ہوں نا تو آئی فیل پراؤڈ کہ اور سم ٹائمز تو مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ بچے ماشاءاللہ اتنی اچھی آرمی میں, سول سیکٹر میں, ابراڈ, آئی ٹی کے شعبے میں, انجینئرنگ میں ٹاپ پر ہیں, ڈسٹنکشن ہولڈر ہیں, ویل پروفیشنل ہیں, اسکلڈ بچے ہیں وہ. تو آج میں ان کو تو بچہ ہی کہتی ہوں, آج وہ شادی شدہ بھی ہے, میرڈ لائف گزارے, لیکن سکسیزفل لائف جو ہے. میڈم کوئی مثال آپ کے ذہن میں آتی ہے؟ مثال آپ نے بڑا ماضی میں پھینک دیا مجھے, مثالیں تو بے تحاشا ہے. اس کی نا ایک بچہ جو آج مجھے یاد آتا ہے, وہ مثال میرے مائنڈ سے نکلتی نہیں ہے, ویسے تو بے تحاشا جو ہے وہ ایگزامپلز مل جاتی ہیں. ایک بچہ تھا 15 ایئرز اولڈ. اب آپ سوچیں کہ ایک ٹیچر, اگر آپ کو کبھی ایکسپیرینس ہوا ہو اپنے رائٹ لائف میں, ایک 15 سال کا بچہ جس کی بیسکس بھی سیٹ نہیں ہے, یوں سمجھ لیں نا اس کو پین ہولڈ کرنا بھی نہیں آتا, کیری کرنا بھی نہیں آتا اس کو, تو اس بچے کو پین کیری کرا کر اور اس کو پھر آپ میٹرک کراتے ہو, پھر اس کو انٹر کراتے ہو, پھر اس کو گریجویٹ کراتے ہو, پھر وہ MBA کر جاتا ہے اور اتنی ڈسٹنکشنز کے ساتھ کرتا ہے. یہ نہیں کہ 3rd ڈویژن یا 2nd ڈویژن, ڈسٹنکشنز کے ساتھ کرتا ہے. اور آج وہ بچہ ماشاءاللہ بزنس کمیونٹی میں ایک نام لے کے چل رہا ہے, جس کی اسپوکن پہ ورکنگ کرنے والی تھی, جس کی باڈی لینگویج پہ ورکنگ کرنے والی تھی, جس کی گرومنگ ہونے والی تھی. تو الحمدللہ یہ بڑی اچھی اگزامپل ہے. اور اکثر میں جب رات بھی کبھی فارغ بیٹھوں یا کبھی مائنڈ میں آ جاتا ہے تو وہ بچہ میرے ذہن میں آتا ہے, اس کا نیم ابھی بھی مجھے یاد ہے. تو جب کبھی میں سوچتی ہوں, میں کہتی ہوں دیٹ واز اے بگ اچیومنٹ فرام مائی سائڈ. اچھا, ویسے میڈم اس حوالے سے جتنی گفتگو کی جائے یہ تو بہرے بے کراں ہے, گفتگو ختم ہی نہیں ہوتی, لیکن ظاہر سی بات ہے وقت کی بھی بندش ہے. آپ یہ بتائیے گا کہ والدین کے لیے آپ کے تجربے کی روشنی میں کیا پیغام ہے؟ آج کے بچے کے ایک کلک کے نیچے سب کچھ موجود ہے, ٹھیک ہے نا. اس میں یہ جو گیجٹس ہیں, یہ کیونکہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے, میرا ذاتی تجربہ ہے, اور ڈیلی میں ان چیزوں میں سے گزرتی ہوں. تو پھر میں پیرنٹس کو اکثر ان سے میٹنگ میں بھی یہ بات کرتی ہوں کہ خدا را یہ چیزیں چھین لیں بچوں سے. چھیننے کا ورڈ ہارش ضرور ہو جاتا ہے, لیکن یہ کرنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ سے بچے کا ایکڈیمک جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے, اس کی گرومنگ خراب ہو رہی ہے, اس کی ہیلتھ خراب ہو رہی ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں نا کہ پیرنٹ اکثر مجھے آگے کہتے ہیں جی ہم کیسے بچوں کو پڑھائیں, ہم سے نہیں. میں مانتی ہوں اس چیز کو, ہر پیرنٹ آل راؤنڈر نہیں ہے, وہ ہر سبجیکٹ کو لے کے ڈیل نہیں کر سکتا, اور ٹائم بھی نہیں ہے. اب دیکھیں والد صاحب صبح جائے گا, شام کو فادر گھر واپس آ رہا ہے تھکا رہا, وہ بچوں کو لے کے تو نہیں بیٹھ سکتا. لیکن فادر کا ایک روب اور دبدبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہفتے میں ایک دن تو بچے کو پکڑ کے اس کی ایک دفعہ, جسے کہتے ہیں نا ورڈ پوسٹ مارٹم. اور سب سے بڑا ورڈ میں ایک بولوں گی, فالو اپ. پیرنٹس کو نا فالو اپ رکھنا بہت ضروری ہے, کہ فالو اپ رکھے پیرنٹ بچوں کا, کہ بچے کیا کر رہے ہیں, کہاں کھڑے ہیں, کون سا گیجٹ یوز کر رہے ہیں, اس کی کمپنی کیسی ہے, وغیرہ وغیرہ. میرا آج کا جو میسج ہے نا وہ صرف یہی ہے کہ پلیز بی فوکسڈ اینڈ بی ٹارگیٹڈ, اپنی بچیوں کے حوالے سے اور اپنے بچوں کے حوالے سے, خاص کر بوائز کے حوالے سے. خاص کر بوائز کے بیگز ڈیلی چیک کریں, اور یہ ڈیوٹی فادر کی ہے, ناٹ مدر. اور انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم ان چیزوں کو لے گئے, کیونکہ ہر جنریشن جو ہے نا وہ ڈفرینٹ آ رہی ہے. اب آپ اس جنریشن کو اس جنریشن سے کمپیئر ہرگز نہیں کر سکتے. جو ہمارے زمانے میں PTV دیکھ لی, ایک ہی چینل لگا, وہ اسی پہ دیکھ کے اٹھنا ہے, یا اخبار آ گئی وہ پڑھ لی. لیکن نہیں, آج وہ دور نہیں ہے, آج دنیا بدل چکی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس بدلتی دنیا کے ساتھ تو ڈیفینیٹلی چلنا پڑے گا, بٹ چیک رکھ کے اینڈ فالو اپ رکھ کے. میڈم ونس اگین آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی اتنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور آج ہمارے ساتھ دا ڈیلی اسٹریم کے پلیٹ فارم پر موجود رہیں. ونس اگین تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. آئی ایم ریئلی تھینک فل کہ آپ نے مجھے اتنے خوبصورت پلیٹ فارم پر اتنی خوبصورت ٹاپک کو جو ہے وہ ڈسکس کرنے کے لیے بلایا. اور آئی کانگریچولیٹ یو کہ آج کے اس سوشل میڈیا کے کمپٹیشن کے کٹ تھروٹ کمپٹیشن کے دور میں اتنے خوبصورت ٹاپکس کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں اور چیزوں کو جو ہے وہ ڈیولپ کر رہے ہیں. تو دیٹ از ریئلی اپریشیٹیبل. اور اینڈ تھینک یو سو مچ دیٹ یو کالڈ می, اور مجھے اس پلیٹ فارم پر اتنی خوبصورت ٹاپک کے ساتھ گفتگو کرنے کا موقع دیا. جی تو ناظرین, آج ہمارے ساتھ میڈم صوبیہ اظہر موجود تھیں. بہت مفید اور بہت انٹرسٹنگ گفتگو آج ان کے ساتھ رہی. امید ہے کہ آپ کو یہ گفتگو پسند آئی ہوگی, اور آپ جو ٹیکنیکس اسپیشلی ٹیچرز کے لیے انہوں نے بتائی ہیں
پیرنٹس کے لیے انہوں نے بتائی ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔